अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमद मौजूदा हालात से बाहर निकलने के लिए कुछ फार्मूले हैं जिनको तैयार किया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि अनकरीब इस हवाले से कुछ पेशरफ्त होने जा रही है। अलबत्ता ये पेशरफ्त होगी या नहीं होगी ये एक अलग बहस है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि मुझे ना आज वो अपनी जवानी का एक गाना था, वो पता नहीं कौन सी फिल्म थी, अलबत्ता ये मुझे याद है कि नसीरुद्दीन शाह था, वो ये गाना गा रहा था, वो पता नहीं आज की रात कटेगी कैसे, कुछ इस तरह का वो एक मिसरा सा है जो मेरे दिमाग में इस वक्त याद आ रहा है इसी सिचुएशन के एतबार से, क्योंकि आज की रात वाक़तन भारी है। आज की रात किसी न किसी का सर लेके जाएगी। आज की रात किसी न किसी हवाले से कुछ न कुछ ऐसा जो धमाका है वो होगा जिसके नतीजे में कल सुबह का आगाज़ बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज़ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं आज दिन भर की होने वाली कार्रवाई में। अब वो मुमकिन तौर पर डिसीजंस क्या हो सकते हैं, अगर आपने इसका जायज़ा लेना है तो आपको आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर होने वाली एक दरख्वास्त को देखना पड़ेगा। और ये दरख्वास्त जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब महमूद खान साहब की तरफ से दायर की गई है। अब अगर इन दो साबिक वज़राए आला की तरफ से कोई दरख्वास्त दायर की गई है तो उस दरख्वास्त के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होगी, कुछ न कुछ लॉजिक होगी और वो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ अक्स करना चाहेंगे और वो नतीजा क्या निकल सकता है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इस वक्त जिसके नतीजे में आग बुझने की बजाय मज़ीद भड़केगी, इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा जो तशवीश है मेरी वो अब बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि इसके नतीजे में क्योंकि जिस तरीके से ये लड़ाई अब आगे बढ़ रही है उसके नतीजे में कुछ ना कुछ ऐसा गैर मुतवक्के हो सकता है जो अनप्रेसिडेंटेड हो। और इसी हवाले से मैंने एक जो सोर्स है उसके साथ रब्ता किया, उसको एक व्हाट्सएप पैगाम भेजा और उनसे पूछा कि जनाब दसो की होना है, क्या आपका ख्याल है कि क्या हो सकता है। तो जो मुझे जवाब मिला वो अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा उलझा देने वाला था। उनकी तरफ से जवाब आया डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिटीज़। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है ये अपने अंदर ही बहुत सारा एक बड़ी एक चीज़ रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब अगर इस डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के तराजू के ऊपर ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ रख के आपके साथ बात की है, यानी महमूद खान और परवेज़ इलाही की तरफ से दायर होने वाली दरख्वास्त और हुकूमत की तरफ से लिए जाने वाले फ़ैसले, चाहे वो हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में हो, चाहे वो वफाकी काबीना के इजलास में हो या उसके बाद रात को होने वाली मुलाकात के तनाजुर में हो, ये जो फ़ैसले हैं, ये जो दोनों एक्टिविटीज़ हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है इसके ऊपर बात करते हैं और इनके दोनों ऑप्शंस पर गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में मैंने जिस तरह भी आपसे गुजारिश की कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर निगरान हुकूमतें बनाई गई हैं, इन निगरान हुकूमतों की जो आइनी मुद्दत है वो अब ख़त्म होने जा रही है और इस मुद्दत के इख्तिताम तक ना पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं और ना ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा दरख्वास्त ये है कि जनाब इस सूरत हाल का नोटिस लिया जाए और कोई रास्ता निकाला जाए ताकि मज़ीद एक मुद्दत पूरी होने के बाद कोई गैर आइनी हुकूमत जो है वो गलत गैर आइनी तरह के फ़ैसले ना ले जा सके। अब ये सवाल ये है कि ये दरख्वास्त उस मौके पर दायर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल सुबह इस बारे में जो है वो सवाल करेगी कि जनाब ये 26 अप्रैल तक आपके पास टाइम था, आपने मुज़ाकरात करने थे और मुज़ाकरात करने के बाद आपने किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना था और 26 अप्रैल तक मुज़ाकरात तो दूर की बात है, एक दूसरे के साथ हेलो हाई भी नहीं हो सकी, तो लिहाजा मुज़ाकरात का अंजाम तक पहुंचना ही आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ की डॉक्ट्रिन है उसके अंदर किसी नई पॉसिबिलिटी का इजाफा हो रहा है। अब जब ये पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर हम बात करें तो मुझे हालिया दिनों के अंदर साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का एक इंटरव्यू याद आता है जो उन्होंने दुनिया चैनल के ऊपर कामरान खान साहब को दिया था और ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है। उसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
اس انٹرویو کے اندر جو امپورٹنٹ پہلوز تھے وہ کامران خان صاحب نے اپنے جو مختلف ٹویٹس انہوں نے کیے خالد جاوید خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہے اس پر، اور وہاں پر جو ایک پہلو تھا وہ انہوں نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا، اور وہ پہلو تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈیزالو کی جانے والی اسمبلیوں کی بحالی کا۔ اب جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کو بحال کیا جا سکتا ہے، تو پھر کامران خان صاحب اس وقت خالد جاوید خان صاحب سے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ تو اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، یہ اسمبلیاں بحال کیسے ہوں گی؟ تو پھر سوال یہ خالد جاوید خان صاحب کی طرف سے جو جواب تھا اس کے اندر بھی ایک سوال تھا، انہوں نے کہا جناب اگر سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہوتے اور حکومت اپنی اس بات پر مصر رہتی ہے کہ جناب یہ اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کریں گی اور وہ آئینی مدت پوری ہوگی جا کر اگست کے اندر، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے اس دوران کہ نگران حکومتوں کو اتنا طویل عرصہ چلانے کی بجائے کہ جناب اگست کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہوں اور اس کے بعد بھی نگران حکومتیں کام کریں؟ تو بہتر یہ ہے کہ کسی بھی آئینی سکم سے یا کسی بھی آئینی جو ابہام ہے اس سے باہر رہنے کے لیے ہم یہ جو دونوں اسمبلیاں ہیں ان کو بحال کر دیں، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ایک بحران ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے وہ بحران بھی تھم جائے گا اور انتخابات بھی ایک ہی تاریخ کو ہو جائیں گے، اور یہ ایک راستہ ایسا ہے جس پر سپریم کورٹ اگر چاہے تو وہ عمل درآمد کر سکتی ہے۔ اب اگر آپ ان دونوں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کی درخواستوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات اس میں دبی ہوئی خواہش یقینی طور پر نظر آئے گی، کیونکہ یہ جب پٹیشن کی سماعت ہوگی، جب اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی بینچ تو بنے گا نا یقینی طور پر، اور یہ چونکہ پرویز الہی اور محمود خان صاحب یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئی ہے درخواست، تو اس کے اوپر لازمی طور پر جو بینچ بنے گا اس کے اندر چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب شامل ہو سکتے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب، طے شدہ میں اس طرح کے یہ جو 4 لوگ ہیں یہ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ جج کسی اور طرف سے بھی مثلا جسٹس صدر من اللہ صاحب کو ذرا ذائقہ چینج کرنے کے لیے شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور جسٹس صدر من اللہ صاحب جس طرح ماضی کے اندر انہوں نے سوال کیا تھا کہ جناب یہ از خود نوٹس اگر آپ انتخابات کے لیے لے رہے ہیں تو اس ایک از خود نوٹس اس معاملے پر بھی لے لیں کہ اسمبلیوں کی جو تحلیل کی گئی ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں، اور اسی سوال کو اگر عطا من اللہ صاحب اسی بینچ کے سامنے دوبارہ اٹھا دیں تو پھر خود بخود یہ سوال بھی زیر بحث آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں چونکہ ایک جانب اسمبلیوں کے اوپر انتخابات نہیں ہو رہے، اس بینچ کے اراکین بھی اس میں شامل ہیں، تو کچھ ایسا راستہ وہ جو نہیں کہتے وہ جورسپروڈنس کو اس طرح کا کوئی لفظ کا عمومی طور پر جو قانونی ماہرین ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، تو جو ہے وہ کوئی ڈاکٹرن آف پاسبلٹیز کے نتیجے میں کچھ حل آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب جب یہ چیز میرے سامنے آئی، جب میں نے یہ اب جو منظر میرے دماغ میں آئے میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو پھر مجھے 14 اپریل کی ملاقات یاد آ گئی، اور 14 اپریل کو جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ مبینہ ملاقات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی تو اسی تناظر میں بات کی گئی ہوگی یقینی طور پر، اور اگر یہ پاسبلٹی آف یہ ڈاکٹرن آف پاسبلٹیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 اپریل سے اب تک کوئی ایسا سخت طرح کا کوئی سخت آرڈر سامنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرین آف پاسبلٹیز ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور اگر یہ ڈاکٹرین آف پاسبلٹیز انٹیکٹ ہے اور اسی دوران پرویز الہی صاحب اور محمود خان صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں تو یہ ڈاکٹرین آف پاسبلٹیز کسی نہ کسی نتیجے پر جا کر پہنچ سکتی ہے اور اسمبلیاں بحال ہو بھی سکتی ہیں۔ دوسری جانب یہ جو ڈاکٹرن آف پاسبلٹیز کا یہ ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو اس تمام ایکٹیویٹیز سے جڑا ہوا ہے جو آج دن بھر جاری رہی، یعنی حکمران اتحاد کا اجلاس، حکمران اتحاد کے اجلاس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس، اور اس کے بعد پھر دوبارہ حکمران اتحاد کی کھانے پر ملاقات۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ بھی صرف ایک دوسرے کا حال احوال تو پوچھنے کے لیے نہیں ہے، ان ملاقاتوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں طے پائی ہیں۔ مثال کے طور پر پارلیمنٹ کو بالادست بنایا جائے گا، مثال کے طور پر انتخابات کب ہوں گے اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، مثال کے طور پر سپریم کورٹ اپنی حد میں رہے، جو الیکشن کمیشن کا جو کام ہے وہ الیکشن کمیشن کو کرنے دے، یعنی الیکشن کب ہوں گے اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر غور و
و فکر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اتحاد ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اتحاد معزز چیف جسٹس یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ہم خیال بینچ کے سامنے ذرا تگڑا ہو کے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہیئرنگ ہو رہی ہوگی ممکنہ طور پر، جس کا ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کوئی سپلیمنٹری کاز لسٹ جاری نہیں ہو سکی، لیکن اگر جاری ہو جاتی ہے اور کل اس کی سماعت ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو حکومت ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوگی اور اپنا موقف پیش کرے گی، اور ممکنہ طور پر اس کے کچھ نتائج ہوں گے، اور ان نتائج کو منیمائز کرنے کے لیے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی ایجنڈا آئٹم نمبر 2 سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے نام کو بدل دیا جائے گا جو ہے وہ اتھارٹیز کے ذریعے، یعنی ریلیونٹ اتھارٹیز کے ذریعے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کرے گی تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف نہیں کر پائے گی، بلکہ اس کو ریلیونٹ اتھارٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، ان کے اوپر بلیم کو فکس کرنا ہوگا، توہین عدالت ان کے اوپر اسٹیبلش کرنی ہوگی، اور اس کے بعد وہ توہین عدالت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں جس کا میں آپ سے ذکر کروں کہ بڑی دھماکہ خیز ہیں، اور جو اقدام سامنے آ رہے ہیں ممکنہ طور پر اس میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کسی بھی طرح کے جو جسے انہوں نے لفظ تو جو استعمال کیا تھا وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، کسی بھی جو ہے اقدام کے نتیجے میں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا۔ سینئر جرنلسٹ ہیں عامر الیاس رانا صاحب۔ عامر الیاس رانا صاحب اسلام آباد کے ایکسپریس نیوز کے، اور انہوں نے یہ اس حوالے سے ذکر کیا ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اگر حکومت اور سپریم کورٹ یہ جو جس طریقے سے اس وقت ان کی محاذرے عروج پر ہے، چونکہ چیف جسٹس صاحب کی نے جو اوتھ لیا تھا وہ اس وقت لیا تھا جب ججز کو بحال کیا گیا تھا، ان کو نوٹیفائی کیا گیا تھا بحالی کے لیے، اور چونکہ یہ نوٹیفائی ہونے کے بعد جج بنے ہیں، لہٰذا اگر ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے تو یہ ججی ان کی قائم نہیں رہ جائے گی۔ لیکن میرا یہ خیال ہے، عامر الیاس رانا صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو جس طریقے سے بحالی کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کی بطور لاہور ہائی کورٹ کے جج کے حیثیت سے بحالی ہے، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایلیویشن ہے وہ ایک پروسیس کے ذریعے ہوئی ہے، جس کے اندر جوڈیشل کمیشن نے ان کا تقرری کا جائزہ لیا، جوڈیشل کمیشن نے ان کو منظور کیا، اس کے بعد ان کا نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا گیا، پارلیمانی کمیٹی نے ان کے نام کو منظور کیا، جس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، اور پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ ہوئے، اور اس کے بعد وہ سینیئرٹی کے اوپر آتے آتے وہ چیف جسٹس بنے ہیں۔ البتہ لیکن بات وہی ہے کہ اگر تسی کڑ مس پانا ہے، اگر آپ نے کھیل کے اندر گند ڈالنا ہے، وکٹیں اٹھا کے بھاگ جانا ہے، پھر آپ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ جو لڑائی ہے یا یہ جو اس وقت کی سچویشن ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس کھیل کے اندر جو سارے کے سارے فریق ہیں ان کے آپس کے درمیان جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تال میل ہے وہ بہت ہی زیادہ برے طریقے سے بگڑ چکا ہے، اور اس دوران اگر کوئی ٹویٹ اس طرح کا بھی آ جائے کہ جناب کورٹ روم نمبر 1 پر تالے کنڈیاں لگا دی گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچویشن اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا آج صبح، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب کورٹ روم نمبر 1 پہ کنڈیاں لگ گئی ہیں، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ جناب آج تک تو کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کورٹ روم اگر چیف صاحب موجود نہ بھی ہوں تو کورٹ روم نمبر 1 پر جو ہے وہ کنڈیاں تالے لگا دیے جائیں، لیکن اب اگر یہ انہوں نے کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ان کو اس بارے میں ڈر ہے کہ کہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر موسٹ جج ہونے کی حیثیت سے آ کر اس عدالت میں بیٹھ نہ جائیں، اور یہاں پر بیٹھنا وہ جو ہے وہ ان کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ جو بینچ بنایا گیا تھا جس نے سماعت کرنی تھی کورٹ روم نمبر 1 میں، اس میں جناب اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل شامل تھے، اور مطیع اللہ جان کا یہ کہنا ہے کہ عام حالات میں چیف جسٹس کی عدم موجودگی میں کمرہ عدالت میں اگلے سینئر ترین بیٹھتے ہیں، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو آج کل مقدمات تو سن رہے صرف چیمبر
ورک کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا یہ امکان بنتا تھا، اور اسی امکان کو روکنے کے لیے ہی جو یہ ساری کی ساری کہانی کی گئی ہے کہ جناب کنڈیاں تالے لا دو کورٹ روم نمبر 1 پہ۔ اب یہ جو کنڈیاں تالے ہیں کورٹ روم نمبر 1 پہ، اس کا یہ جو چیز سامنے آنی ہے یہ بھی کچھ زیادہ اچھا اشارہ نہیں ہے، لیکن خیر دیکھنا یہ ہے کہ اس پر اب کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ آج رات جو اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے ان کی تلخی، اگر وہ تلخ فیصلوں پر عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا جائے، جس طرح ڈی نوٹیفائی کرنے کا یا دیگر معاملات کا اگر وہ فیصلہ کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل کا دن ہنگامہ خیز ہوگا، اور آنے والے دنوں کے اندر ان تلخ فیصلوں کی تلخی زیادہ جو ہے وہ پھیلے گی، اور پھر اس تلخی سے جو ڈاکٹرن آف پاسبلٹیز ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کون سی پاسبلٹی باہر آتی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔